अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज़मीन राह वफ़ा के इस एपिसोड में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। आज जिस शहीद के बारे में हम डिस्कशन करेंगे या उनकी शुजात और बहादुरी के बारे में आपको बताएंगे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान फ़ज़ाइया से था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, मैं स्क्वाड लीडर सरफराज रफ़ीकी के बारे में आज आपको बताऊँगा। 65 की जंग के हीरो थे। पूछते हैं डॉक्टर साहब से करियर और बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सरफराज रफ़ीकी एक और हमारे शेर हैं जिनका ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था। राजशाही से पैदा हुए, बंगाली थे और पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टार थे। और इनका कैरियर शुरू से यानी 12 साल के थे जब पाकिस्तान बना। उस वक़्त वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो स्काउट्स जैम्बोरी में गए हुए थे पेरिस में, और उधर उन्होंने खुद एक पाकिस्तान का झंडा स्टिच करवाया गर्ल गाइड से, और उसको लेकर लहराते हुए जैम्बोरी में 14 अगस्त को दाखिल हुए। और उसके बाद देन उनकी फैमिली की बात करें अगर, तो एजाज़ रफ़ीकी उनके बड़े भाई, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स में गए, उन्होंने सोर्ड ऑफ ऑनर हासिल की और 1951 में वो अनफॉर्चुनेटली एक फ़्लाइट एक्सीडेंट में शहीद हो गए। फिर उनके छोटे भाई सरफराज रफ़ीकी वो दाखिल हुए पाकिस्तान एयरफोर्स में 1953 में, और उन्होंने भी बेस्ट पायलट के तौर पर एचरली ट्रॉफ़ी हासिल की रिसालपुर में। तो शुरू से ही वॉज नंबर 1, और एयरफोर्स में बड़े, एक तो वो मशहूर भी थे, वो बड़ी उनकी ना लाइवली पर्सनैलिटी थी और उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी थी। तो ही वॉज वेरी पॉपुलर एंड ही वॉज वेरी कॉम्पिटेंट। एयरफोर्स में जीते, एचरली ट्रॉफी जीते। फिर 1960 में ही वॉज फर्स्ट, ही स्टूड फर्स्ट इन द फ्लाइट लीडर्स कोर्स एज वेल। जहाँ गए टॉप करके गए, यूएस में ट्रेनिंग की, यूके में हंटर स्क्वाड्रन में फ्लाई किया, वहाँ ट्रेनिंग की। तो ही वॉज अ वेरी हाई प्रोफाइल पायलट। और 65 की लड़ाई से पहले भी पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स को पता था कि सरफराज रफ़ीकी कौन है। डॉक्टर साहब, सरफराज रफ़ीकी जो हैं वो पाकिस्तान फ़ज़ाइया के एक बेहतरीन पायलट थे और उनका करियर भी आपने बताया कि नंबर 1 की तरह उभरे। 65 की लड़ाई में इन्होंने क्या ऐसे कारनामे किए कि जो लोगों को पता है? सबसे पहले तो उन्होंने भारतीय विस्की की बोतल तोड़ी ना। जी डॉक्टर साहब, जो स्टार्ट हुआ ना वो ऐसे हुआ कि भाई 1 सितंबर को जब पाकिस्तान फौज ने छम जोड़ियाँ सेक्टर में अपना ऑफेंसिव स्टार्ट किया जनरल अख्तर हुसैन की कमांड में, तो भारतीय बिल्कुल बदहवास से हो गए और वो इम्बैलेंस भी थे। वो एक सरप्राइज ऑफेंसिव था। वहाँ पर भारत का 191 ब्रिगेड था ब्रिगेडियर मनमोहन की क़यादत में। तो उसने फ़ौरन दरख्वास्त की कि एयर सपोर्ट भेजी जाए, और एयर सपोर्ट का जो कोड था वो बॉटल ऑफ विस्की था, ये विस्की की बोतल भेजेंगे। अच्छा, विस्की की बोतल भेज दें। तो वैम्पायर स्क्वाड्रन थे, 3 वेव्स में वैम्पायर तैयारे भेजे गए अटैक करने के लिए। तो 4-4 तैयारों की 3 वेव्स। तो जब पहली वेव आई उसने आती आनन फानन 4 टैंक तबाह कर दिए। अच्छा। लेकिन ये टैंक भारतीय टैंक थे 20 लांसर के। तो ये इंडियन सोर्सेज में भी मेंशन्ड है। तो पहले अपनी टैंक तबाह किए, एम्यूनेशन व्हीकल भी तबाह कर दिया, रिकवरी व्हीकल भी तबाह कर दिया। आज भी वो यही कर रहे हैं डॉक्टर साहब। पहले अपना हेलीकॉप्टर गिराया, हाँ, वो एक तरफ अभिनंदन हमने गिराया ना, वो दूसरा हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद गिरा दिया। एक हम गिराते हैं ना, एक वो गिराते हैं, हमारे साथ मैच करते हैं। तो खैर उसके बाद दूसरी वेव आई, उसने भारतीय इन्फेंट्री पर धावा बोल दिया और भारतीय एंटी क्राफ्ट ने नीचे से अपनी तैयारों पर फायर किया, जिसमें उनका एक वैम्पायर डाउन हो गया, जिसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट पाठक उड़ा रहे थे। उसके बाद दूसरी और तीसरी वेव, जब एक वेव जा रही थी एक आ रही थी, उनका टकराव उस वक्त हो गया एयर में सरफराज रफ़ीकी शहीद और इम्तियाज़ भट्टी से। ये दोनों पाक एयरफोर्स के नामवर पायलट थे। अब भट्टी साहब के जोश का आप अंदाजा लगाएंगे। इम्तियाज़ भट्टी वॉज ऑन ड्यूटी सिंस 4 AM इन द मॉर्निंग। 12 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, लेकिन वो बैठा रहा। उसने कहा नहीं, अभी जंग की कुछ खबरें आ रही हैं, क्या पता एक्शन मिले। शाम को फिर विस्की की बोतल तोड़ने के लिए जब गए तो सरफराज रफ़ीकी टुक द लीड और भट्टी को उन्होंने अपने विंग मैन के तौर पर लिया। 2 वैम्पायर तैयारे सरफराज रफ़ीकी ने फ़ौरन आनन फानन गिरा दिए, एक इम्तियाज़ भट्टी ने गिरा दिया। 4 तैयारे तबाह करवा कर विस्की की बोतल चकनाचूर हो गई। और भारत पर ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा इस मार का कि भारत ने सारे वैम्पायर तैयारे, जो 80 वैम्पायर तैयारे थे ना, वो पुल कर लिए कि इनको मजीद जंग में हिस्सा नहीं लेना। अच्छा, तो भारतीय एयरफोर्स की 30% स्ट्रेंथ एक ही वार में रफ़ीकी शहीद ने ख़त्म कर दी। डॉक्टर साहब, ये एक अजीम सितारा और एक अजीम सपूत जो पाक फ़ज़ाइया के चेहरे का, या आप कहते हैं कि माथे का झूमर थे, इनकी शहादत और इनसे रिलेटेड और क्या वाक़यात थे जो आपको बताएं? हाँ, शहादत इनकी हुई 6 सितंबर 1965 को। हलवाड़ा एयरबेस लुधियाना के करीब है भारतीय पंजाब में, उस पर अटैक करते हुए शहीद हुए। बेसिकली जब 6 सितंबर को प्रॉपर जंग शुरू हुई ना, तो PAF के जो एयर मार्शल नूर खान थे, उनका प्लान ये था कि हमने भारतीयों को स्ट्राइक नहीं करने देना, हम फर्स्ट स्ट्राइक खुद करेंगे एंड वील कैच देम अनप्रिपेयर्ड, और हम उन्हें शुरू में ही बैक फुट पे कर देंगे। तो पठानकोट पर भी रेड हुई। जो प्लान हुआ ना वो ये था कि पठानकोट पर, जामनगर पर, आदमपुर पर, हलवाड़ा पर और अमृतसर के रडार पर हमले किए जाएंगे।
پشاور ایئر بیس سے ریڈ گئی پٹھانکوٹ کی طرف اور بہت زیادہ سکسیزفل ہوئی. جام نگر پر بھی سکسیزفل ریڈز ہوئی موری پور سے, جس کو اب مسرور بیس کراچی کہا جاتا ہے. جو باقی ساری ریڈز تھیں وہ سرگودا سے ہونی تھی, اور سرگودا پہ بیسیکلی چونکہ جنگ شروع ہوئی تھی اچانک, تو یعنی کہ اس طرح پورے طیارے ہمارے پریپیئرڈ نہیں تھے جتنے چاہیے تھے اٹیکس کے لیے. ٹوٹل 12 سیبر طیارے اویلیبل تھے. اس میں ایک سارٹی تو امرتسر ریڈار کی طرف چلے گی, وہ بھی سکسیزفل نہیں ہوئی ہیسٹی پلاننگ کی وجہ سے. باقی جو ظفر مسعود جو کمانڈ کر رہے تھے سرگودا ایئر بیس کی, انہوں نے کہا کہ 4 طیارے ہلواڑا اور آدم پور پر بھیجنے کی بجائے 8 طیارے اکٹھے ایک ہی بیس پر بھیج دیں, ورنہ بھارتیوں کی اتنی فورس سپیریورٹی ہر جگہ ہوگی کہ یہ اٹیک ناکام رہیں گے. اور ویسے بھی شام کا ٹائم تھا تو ڈے لائٹ بھی جا رہی تھی, نائٹ ٹائم اٹیک ایک اور مسئلہ تھا, تو دے وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ کوئکلی. اور ظفر مسعود نے کہا کہ 8 طیارے بھیج دیں, یا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے شک سارٹی کینسل نہیں کر دیں, ابھی یہ فیزیبل نہیں لگ رہا. لیکن دا ایئر مارشل اسٹک ٹو ہز گنز, انہوں نے کہا نہیں اٹیک کریں, ہم نے وی ہیو ٹو کیچ دا انڈینز آف گارڈ. اور پٹھان کوٹ پر پہلا اٹیک انتہائی اسپیکٹیکولرلی سکسیزفل ہوا اور 14 انڈین طیارے اس میں تباہ کیے ہمارے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں, بعد میں وہ گروپ کیپٹن ہو گئے تھے. تو لیکن پٹھان کوٹ کی ریڈ کے بعد دا انڈینز ور ایکٹیو ایلسویئر, وہ پھر جاگ گئے. تو جب آدم پور کی ریڈ گئی جس کے 4 طیاروں کی فارمیشن کی قیادت ایم عالم کر رہے تھے, تو اگین آدم پور پر اٹیک ممکن ہو ہی نہ سکا. صرف جو انڈین کامبیٹ ایئر پیٹرولز تھیں ان میں ایک ہنٹر کو ایم عالم نے گرایا, یہ اس ریڈ کا صرف فائدہ ہوا, ایک انڈین ہنٹر ایم عالم نے گرایا اور وہ واپس آئے. رفیقی والی فارمیشن مزید ڈیلے ہو گئی اور 4 طیاروں کی بجائے ایک طیارہ میل فنکشن کر گیا اور ٹوٹل 3 طیارے ایئر بورن ہو سکے. تو جب رفیقی جا رہے تھے نا ہلواڑا کی طرف, تو ایم عالم واپس آ رہے تھے اور انہوں نے انہیں وائرلیس پر کہا بھی کہ ہنٹرز آر اپ اینڈ اباؤٹ, انڈین ہنٹر طیارے پھیر رہے ہیں ہر طرف اور آپ کے لیے مشکل ہوگا, احتیاط کرنا بھائی. رفیقی وینٹ ان, انہوں نے کہا مشن سے پہلے بھی جب لیٹ جا رہا تھا, مشن بہت مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا, تو جو سیسل چودھری تھے ان کے ساتھ, جو کرسچن تھے ہمارے, ہی ریپریزنٹس دا وائٹ ان دا فلیگ آف پاکستان, تو سیسل چودھری ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو سیسل چودھری کو رفیقی نے کہا کہ اٹس اے ون وے ٹرپ. تو سیسل چودھری نے کہا وائی ڈونٹ یو سے سم تھنگ, آپ کچھ کہیں پھر. تو رفیقی واز اے پروفیشنل سولجر تھرو اینڈ تھرو, کہا نہیں آئی ہیو مائی آرڈرس, آئی ول ڈو وٹ آئی ہیو بین آرڈر ٹو ڈو, ہم مریں جیے اس سے فرق نہیں پڑتا, ہم مشن پورا کرنے کی کوشش کریں. تو جب وہ گئے ہلواڑا پر, رفیقی واز ان دا لیڈ, سیسل چودھری ان کے ونگ مین, اور 3rd خواجہ یونس تھے. فلائٹ لیفٹیننٹ یونس انٹرسٹنگلی وہ خواجہ الطاف حسین حالی کے نواسے ہیں جو کہ بہت مشہور اردو پوئٹ ہیں. تو ان کی فارمیشن جب گئی تو وہ اگین ہنٹرز پر ریڈی اور وہ فضا میں ان کے لیے تیار تھے, اور نیچے ایئر بیس پر حملہ, تو ایئر بیس تو پراپرلی صحیح نظر بھی نہیں آ رہی تھی, اتنا اندھیرا ہو چکا تھا, تو ایئر بیس پر تو اٹیک کیا ہی نہیں جا سکا. الٹا اب یہ طیارے جو ہیں وہ انہوں نے واپس بھی آنا ہے, دور سے آئے, اپنا فیول کو بھی دیکھنا, لیکن ہنٹرز کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اپنی بیس کے اوپر اڑ رہے ہیں, تو ان کو یہ والا ایڈوانٹیج بھی تھا. پھر فضا لٹرلی ہنٹروں سے بھری ہوئی تھی, یہ تو ٹوٹل 3 طیارے تھے. تو لیکن رفیقی وازنٹ ڈانٹڈ, ہی واز اے ویری گڈ پائلٹ. انہوں نے پہلے کو اپنی شست میں لیا, ایک ہنٹر ڈاؤن, دوسرے کو شست میں لیا, اس پر فائر شروع کیا, ہی واز آلسو گوئنگ ٹو بی ڈاؤن, بدقسمتی سے ان کی گنیں جام ہو گئی. تو انہوں نے کہا سیسل مائی گنز ہیو جیمڈ, یو ٹیک دا لیڈ. تو سیسل چودھری آگے, رفیقی ان کو کور کرنے. اب یہ ایک سوئسائڈل فیصلہ تھا. سیسل چودھری خود کہتے ہیں کہ یار آئی واز اسٹونشڈ کہ وہ ہی کوڈ ہیو جسٹ سیڈ کہ چلو یار واپس چلیں بس ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اب یہ ہنٹر سے ہمارا ٹاکرا ہو گیا, مگر ابھی واپس گئے ہمارے ساتھیوں کی جانیں بھی خطرے میں جا سکتی ہیں. اگین اٹس ڈیفیکلٹ فار اس, فرسٹ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیز ہنٹرس. اور ان کو تو نہیں پتا میری گنیں جام ہو گئی ہیں, تو میں پیچھے آ جاتا ہوں, سیسل آگے شکار کرے گا. تو سیسل چودھری نے 2 ہنٹر اس میں گرائے بھی, اور ایک ہنٹر یونس نے بھی گرایا. لیکن اب اگلے بھی پائلٹ تھے اور رفیقی نہتے تھے, تو رفیقی کو ایک انڈین ہنٹر کے وہ زد میں آ گئے, اور وہ اس وقت سیسل چودھری کو کور کر رہے تھے, اینڈ ہی واز شاٹ ڈاؤن, اور وہ شہید ہو گئے. اور اسی طرح یونس بھی شہید ہو گئے. اور سیسل چودھری وہ واحد پائلٹ تھے جو کہ انہوں نے بڑی اسکل کا ثبوت دیا, اور وہ پھر واپس آنے میں کامیاب رہے. اور رفیقی شہید کی سائٹیشن میں بھی لکھا ہے کہ ان کی اس جرأت و بہادری کی وجہ سے 4 ہنٹر گرانے کا موقع مل گیا پاکستان ایئر فورس کو. بڑی بات. تو مطلب انہوں نے ایک لازوال سیکریفائس کی, ایک داستان رقم کی, اور ایک نا فوک لور میں آ گئی ہے ہلواڑا والی ریڈ. کامیاب تو نہیں ہوئے ایئرپورٹ پر اٹیک کرنے میں,
لیکن نیور دا لیس یہ ریڈ ایک لیجنڈری ریڈ بن گئی, اور اس ریڈ میں جو پارٹیسپینٹ تھے تینوں, رفیقی, سیسل چودھری اور یونس, یہ تینوں بھی پاک ایئر فورس کے ایک لیجنڈز میں شامل ہو گئے. اور سیسل چودھری اور یونس کو ستارہ جرأت, جبکہ رفیقی کو ہلال جرأت اس پر ملا. پہلے رفیقی کو وسکی کی بوتل توڑنے پہ ستارہ جرأت مل چکا تھا, اب انہیں اس کے اوپر ہلال جرأت ملا. زبردست ڈاکٹر صاحب ان کی داستان ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ہم ہر ایک شہید کی ایک لیگیسی اور ایک اس کی تھیم پر بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. ایک تو لیگیسی ان کی فوراً تھی اسی رات. پہلے تو جب رفیقی شاٹ ڈاؤن ہوئے نا, یقین نہیں کیا گیا, جیسے ہوتا ہے نا گریف کی پہلی سٹیج ڈینائل ہے, ڈینائل میں چلی گئی ہمارے ایئر فورس کے اکثر آفیسرز کہ نہیں رفیقی نہیں ہی مسٹ ہیو ایجیکٹڈ, اور افواہیں پھیلی کہ نہیں جی وہ لاہور میں پہنچ گئے ہیں انڈین لائنز کو کراس کر کے, وہ زخمی ہیں لیکن بچ گئے ہیں. لیکن پیپل نیو دیٹ رفیقی اینڈ یونس وانٹ ایور کم بیک ناؤ. اور بہت سخت غم و غصہ پھیل گیا سرگودا ایئر بیس پر. اور اس رات سرگودا ایئر بیس کے آفیسرز میس میں ایک پائلٹ کھڑا ہوا, اس کا قد چھوٹا تھا تو وہ ٹیبل کے اوپر چڑھ گیا, اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ رفیقی اور یونس شہید ہوئے ہیں, لیکن کل ہم ان کو صحیح مزہ چکھا کر ایسا بدلہ لیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اور پھر انہوں نے وہ لیا بھی, اور اس پائلٹ کا نام تھا ایم عالم, جنہوں نے اگلے دن ایس ان اے ڈے بننے کا اعزاز حاصل کیا, اور انڈین ہنٹر جو سرگودا پر حملہ کرنے آ رہے تھے ان کو مکھیوں کی طرح گرایا, اور انڈین ایئر فورس پر ایک پاک فضائیہ کی برتری ثبت کر دی, اور ایک ہیوملیشن ایسی دی جو انڈین ایئر فورس کو بھی بھول نہیں سکی. آج بھی ایم عالم اور رفیقی جیسے لوگوں کا نام سن کر ابھی نندن جیسوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں, اور پھر ان کو چائے شائے پلا کر کچھ جو ہے وہ ان کے اوسان بحال کرانے پڑتے ہیں. میں ایک بات ایڈ کرتا رہوں ڈاکٹر صاحب, 7 ستمبر کو یوم فضائیہ کا دن بھی ہوتا ہے, تو اس کی نوعیت یہی ہے کہ ایم عالم نے وہ بات ثابت. اور پھر دوسری ایک لانگ ٹرم لیگیسی آپ دیکھیں, رفیقی شہید ریپرزینٹس دا اسپرٹ آف ٹرو لیڈرشپ. اب آپ یہ چیز دیکھیے, جو پہلے 1 سپٹمبر کا ایکشن تھا نا جس میں 4 انڈین طیارے گرے, اس وقت شوٹ ٹو کل آرڈرز نہیں ملے تھے, لیکن وہ پاک ایئر آرمی پر حملہ کرنے آئے تھے ویمپائر طیارے, تو رفیقی شاٹ دم ڈاؤن اینڈ رفیقی واز دا لیڈر. رفیقی اینڈ بھٹی شاٹ دم ڈاؤن. جب وہ واپس آئے نا, انہیں فوراً بتایا جی ایئر مارشل آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور وہ دونوں ڈرے کہ یار لگتا ہے ابھی جو ہے نا کہ وہ کہیں گے یار تم نے جنگ شروع کر دی بغیر اجازت کے, تمہیں کس نے آتھورائز کیا. رفیقی نے پہلی بات امتیاز بھٹی ہو گیا کہ ڈونٹ وری آل ٹیک دا فلیک, میں لیڈر ہوں, میں رسپانسبلٹی لوں گا, تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بہت اچھا کام کیا ہے, جو بھی مسئلہ ہوا آل ٹیک اٹ. اگین ایئر مارشل نور خان ایکچولی لاڈڈ دم کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, لیکن یہ چیز ریپرزینٹ کرتی ہے ایک اچھا لیڈر ہمیشہ اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور اسی طرح لیڈر پر سب آرڈینیٹ کا اعتماد بھی بڑھتا ہے. پھر اگین یہ جو چیز ہے نا, رفیقی شہید بھی ایسٹ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے, امتیاز بھٹی پنجابی تھے, یہ چیزیں اس وقت ہمارے میں نہیں تھیں بالکل بھی, اینڈ ہی پروٹیکٹڈ ہم. اور ان کے اندر ایک ٹرسٹ تھا, ایک حب الوطنی کا جذبہ, ایک اسلام کے لیے لڑنے کا جذبہ. پھر ہلواڑہ میں بھی سیم چیز, انہوں نے کہا میری گنیں جام ہو جائیں میں گر جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا, I'll protect the tail of Cecil. Cecil is doing good work, he's shooting down hunters now. ہم نے انڈیا کو ضرب لگانی, ہم واپس نہیں جائیں گے, بڑی بات, بے شک میری گنیں جام ہو جائیں, میں پیچھے سے اب لیڈ کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب سے پہلے گولی مجھے لگے گی پھر کسی کو لگے گی, and again he was shot down first. تو that is the true spirit of leadership that is embodied by سرفراز احمد رفیقی. اور ایک بہت ہی میرا پرسنلی ایک یہ چیز ہے کہ سرفراز رفیقی should have been given the highest gallantry award. نشان حیدر کا بالکل ہر لحاظ سے وہ مستحق تھے اور ان کو ملنا بھی چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا کہ ایئر فورس کی انٹرنل یا آرم فورسز کا انٹرنل بورڈ کا یہ ڈیسیژن کس طرح آیا, کیسے آیا, لیکن اگین یہ ایک ایسی خواہش ہے جو میرے دل میں ابھی بھی ہے ایون کہ ہی شوڈ ہیو بین lauded in the highest possible manner. جو نیشن کا ہائیسٹ گریٹیچیوڈ ہے وہ اس بندے کو ملنا چاہیے تھا. اور ایک اور چیز بتاتا چلو, ہلال جرأت کا ان کو جب ایوارڈ ملا اس کے ساتھ آپ کو کچھ مراعات بھی ملتی ہیں, کچھ پیسے ملتے ہیں, 77 ایکڑ زمین ملتی ہے. ان کے فادر نے وہ ساری زمین ایک ٹرسٹ میں وقف کر دی صرف غریبوں کے لیے اور ایک فلانتھروپی کے لیے. ایک پیسہ بھی انہوں نے نہیں لیا. ان کا بیٹا شہید ہوا, انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں شہید ہوا. جو چیز اسٹیٹ نے دی, جو زمین دی, وہ ساری آج بھی وہ ٹرسٹ سرفراز احمد رفیقی ٹرسٹ قائم ہے. سرگودا میں زمین ہے, سرگودا ڈویژن میں, اور اس سے آج بھی غریبوں کا بہت بھلا ہو رہا ہے. اور رفیقی شہید کو ایک صدقہ جاریہ بھی مل رہا ہے, ان کی فیملی کو ایک صدقہ جاریہ بھی مل رہا ہے. تو یہ ایک ہمارا کوئنٹیسینشل ہیرو ہے پاکستان کا. شکریہ ڈاکٹر صاحب, انتہائی زبردست انفارمیشن دی سرفراز رفیقی شہید کے بارے میں, اور ہم پریز کرتے ہیں انہیں. یہ ہمارے پاک فضائیہ کے ماتھے کا جھومر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. ہاں, اور اینڈ پہ I'll just recite a poem by پروفیسر طاہا خان, جو انہوں نے
رفیقی شہید، یونس شہید اور سیسل چودھری کے بارے میں لکھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. لکھتے ہیں فضائی فوج کا شہپر رفیقی، عقابی روح کا پیکر رفیقی، قیامت میں بھی بے خوف و خطر تھا، نظر شاہی کی چیتے کا جگر تھا، قضا آتے ہوئے گھبرا رہی تھی، شہادت مسکراتی جا رہی تھی، خدا کی راہ میں مارا گیا وہ، کتاب کربلا دوہرا گیا وہ، سراپا رشک ہیں مردان غازی، رفیقی کو ملی کیا سرفرازی. اور اس کے ساتھ تھا یونس دلاور، دلیری ہو گئی قربان جس پر، یقیناً بے جگر شہباز تھا وہ، عقابوں میں بہت ممتاز تھا وہ، پیا اس طور سے جام شہادت کہ روشن ہو گیا نام شہادت. جو اس کے ساتھ سیسل چودھری تھا وہ شاہی بھی دلاور تھا جری تھا، وہ جھپٹا اس طرح فتنہ گروں پر، قیامت روک لی اپنے پروں پر. یہاں جو لوگ مرنا جانتے ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں سب مانتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، زبردست.